अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद आप सब बखैर वफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन किराम, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करते हैं, यानी द मोस्ट हॉट 7 डेज़ ऑफ अफ़गानिस्तान। यकीनन आप बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। इससे सबक वीलॉग में मैंने अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ कुछ डिटेल आपसे शेयर की थी। आज चूँकि यकदम पोजीशन तब्दील हो गई और इस कदर स्पीडी हुई कि दुनिया शशतर रह गई। सामीन मोहतरम, आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने यके बाद दीगरे सूबे फ़तह करते करते वो तकरीबन 5 या 6 दिन के अंदर अंदर पूरे अफ़गानिस्तान पर उनका कब्ज़ा हो गया। बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, यकीनन इनके ऊपर भी बात करते हैं। अशरफ गनी साहब जो सदर अफ़गानिस्तान थे, मुल्क छोड़कर चले गए और जाते हुए उन्होंने ये पैगाम भी छोड़ा कि मैं मज़म्मत नहीं करना चाहता था, इसलिए कि मुझे अफ़गानिस्तान में खून खराबे का या खून रेज़ी का डर था, और अब ये ज़िम्मेदारी मैं तालिबान पर छोड़ता हूँ। ये एक लिहाज से बहुत अच्छा पैगाम, और जब हर तरफ से दरवाज़े बंद हो जाएं और इंसान को ये पता चल जाए कि अब मेरी हार यकीनी है, तो अशरफ गनी साहब के इस बयान को ज़रूर सामने रख लेना चाहिए। उन्हें ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि अफ़गानिस्तान में जो पिछले कुछ अरसे से मुसलसल जंगो जदल जारी है और इत्तेहादियों ने आकर अपने अंदाज से अफ़गानिस्तान के निज़ाम को अपने तही चलाने की कोशिश की। दरअसल अफ़गान शहरी इससे तंग आ चुके थे। हर मुल्क का एक कल्चर होता है और अपनी एक सकाफ़त होती है। यकीनन कुछ भी हो जाए, अपनी कल्चर और सकाफ़त ये इंसान को मजबूर करती है कि अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी का मुज़ाहरा किया जाए। तो यहाँ भी कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। अंग्रेज़ जब यहाँ अमन कायम करने के लिए आए तो यकीनन डिसिप्लिन के नाम पर, या ये कह लें कि नज़्म व ज़ब्त को मेंटेन करने के लिए उन्होंने यहाँ कुछ अपने असूल और कुछ अपने ज़ाब्ते राइज किए जो अफ़गानिस्तान के शहरियों के मजाज के बरख़िलाफ़ थे। तो ये वजूहात भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह ये कि दयारे गैर से अपने मुल्क में अगर कोई आकर हुक्म चलाए तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर तकलीफ़ देह अमर है उन बासियों के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अवामिल हैं जो वहाँ कार फरमा थे। हिस्ट्री भी अफ़गानिस्तान की यही बताती है कि वहाँ कभी भी अमन कायम नहीं रहा। तो आइए कुछ वजूहात तलाश करते हैं। कुछ तो मैंने अभी आपसे बयान कर दी।
کچھ اور بھی اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جب کوئی ایک حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے تو وہ اتنی آسانی سے اپنے خلاف اٹھنے والی بغاوت کو اس طرح برداشت نہیں کرتی کہ چند دنوں میں بغیر کسی جنگ کیے ایک گروہ، ایک تنظیم یا ایک فورس اس طرح ملک پر قابض ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوں جوں افغانستان میں طالبان بڑھتے گئے، مقامی لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا، ایون دیٹ کہ سیکورٹی فورسز نے ان کا خیر مقدم کیا۔ تو یہی چیزیں اور یہی اقدام بذات خود اس چیز کا پتہ دیتے ہیں کہ افغانستان میں وہاں کے شہریوں ہی کو حکومت کرنے کا اختیار دیا جائے تو شاید زیادہ دیر پا اور پرامن ماحول وہاں پر مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اس اقدام کے فوراً بعد، یعنی طالبان کے قبضے کے فوراً بعد، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ بیانات آ رہے ہیں اور بڑا ریپڈ قسم کے جو ہے نا وہ ایکشن لیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے کچھ تاثر ملتا ہے اور کچھ اسٹریٹجی کی بھی سمجھ آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب یہ معاملات ہوتے ہیں، طالبان کا افغانستان پر قبضہ ہوتا ہے تو امریکہ متحرک ہو جاتا ہے، فوری طور پر اپنے پھنسے ہوئے فوجیوں کے انخلاء کے لیے مزید فوج بھیجتا ہے اور ساتھ یہ کہ ان کو بحفاظت اپنے ملک میں جانے کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ پہلی بات تو فوراً یہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنا سفارت خانہ بند کر دیتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تازہ ترین بیان بھی جو بائیڈن کا افغانستان میں طالبان کے لیے آ گیا کہ جی وہ ہمارے فوجیوں کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ برطانیہ نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا اور انہوں نے بھی اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ جرمن نے بھی اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ روس نے اپنے سفارت خانہ جو ہے وہ بند نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارا سفارت خانہ بند نہیں ہوگا اور ہمارے جو وہاں پہ لوگ تعینات ہیں وہ بدستور کام کرتے رہیں گے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شمالی افغانستان سے امرا نواز فوراً پاکستان آ جاتے ہیں اور ان کا استقبال اسپیکر اسمبلی کیسر صاحب کرتے ہیں ایئرپورٹ پر۔ پھر قومی سلامتی کا اجلاس عمران خان صاحب طلب کر لیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور وہ بھی 1-2 دن میں شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور یقیناً اس لیے کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور پاکستان کو ہر لحاظ سے اپنی سیفٹی کے لیے بھی اور اوورآل امن کے لیے بھی اس طرح کے اقدام لازمی طور پر کرنا ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی ریپڈ بروقت ایکشن ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیغام آتا ہے عالمی برادری کی طرف سے طالبان کے لیے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ اور تشدد کے خاتمے سے متعلق جو ہے نا وہ ایک پیغام ان کو آتا ہے جی۔ اچھا، یہ کافی ساری چیزیں فوری طور پر ہو رہی ہیں، گویا یہ کیوں اتنا جلدی سب کچھ
ایک دن کے اندر اندر ہو رہا ہے، بلکہ چند گھنٹوں کے اندر اندر ہو رہا ہے۔ کبھی سوچئے گا، میرے نزدیک یہ کہ اس وقت انتہائی خوف کا عالم ہے مغرب میں کہ طالبان افغانستان پر برسر اقتدار آ گئے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے یہ خبر کسی بجلی سے کم نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اس کی کیا صورتحال سامنے آتی ہے، اور افغانستان میں طالبان اپنا عرصہ اقتدار کتنا عرصہ تک چلا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے اور کوئی دیر پا کامیابی ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی دیکھتے ہیں، یہ یقیناً دنیا کے لیے ایک ریپڈ چین ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک ویلاگ میں بات کی تھی خلافت عثمانیہ کی، کہ خلافت عثمانیہ بھی 2023 میں جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو کیونکہ ابھی 2 سال رہتے ہیں، لیکن تبدیلیاں یقیناً بہت بڑی رونما ہوں گی۔ تو یہ ایک حکومت آ جانا، یہ بھی دعوت فکر دیتا ہے، اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے، خاص کر ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا، کہ وہ اب اپنی سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ کوئی یورپ اور افغانستان میں کوئی مخاصمت ہو، اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں اور سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں، میں بھی کہ افغانستان میں طالبان ایک بہتر نظامی حکومت دے سکیں۔ سامعین گرام، اس کے ساتھ ہی میں یہ شارٹ سا ویلاگ بغیر کسی تیاری کے ختم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ رسپانس ضرور کیجیے گا۔ غلطیوں کے لیے معذرت، تفصیل سے اس کے اوپر پھر ایک ویلاگ کریں گے۔ آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔